औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा दर्जाए कमाल की सिफ़ात का मालिक है। कमाल क्या है? एक घर इस वक्त कामिल होता है जब इसमें एक ख़ानदान के लिए ज़िंदगी गुजारने की तमाम सहूलतें मौजूद हों। मसलन घर वालों के रहने और मेहमानों को बिठाने के लिए इसमें काफ़ी कमरे मौजूद हों, खाना पकाने के लिए बावर्ची खाना हो, गुसलखाना हो और बैतुल ख़ला वगैरह। बस जिस कदर ये सहूलतें कम होंगी इतना ही घर वो नाकिस होगा। थोड़ी सी तवज्जो देने से ये हकीकत इंसान पर वासिया हो जाती है कि इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रहती, बजाय इसके कि बाज़ औक़ात इंसान ज़िंदगी के झमेलों में इस कदर उलझ जाए कि अपने शऊर की तमाम क़ुव्वत दुनियावी गुत्थियाँ सुलझाने और अपना तमाम तर वक्त ज़िंदगी की भाग दौड़ में सर्फ कर दे और इस किस्म के ख़यालात की तरफ तवज्जो देने की इससे फ़ुर्सत ही ना मिले। इसका नतीजा ये होता है कि वो इस हकीकत से गाफिल हो जाता है या फितरत की ज़ाहरी दिलफरेबियों से मुतासिर होकर ऐशो इशरत में पड़ जाता है। चूँकि हकीकतों की पाबंदी मादियत की बहुत सी आज़ादियों से रोकती है, इसलिए इंसान फितरी तौर पर हकीकत और इसी तरह की दूसरी हकीकतों की जस्तजू करने से इज्तनाब करता है और इनकी पाबंदी नहीं करता। यही वजह है कि कुरान मजीद ने महलूकात की पैदाइश और इस पर हावी निज़ाम का ज़िक्र मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया है और इसके मुतल्लिक़ सबूत फ़राहम किए हैं, क्योंकि अक्सर लोग बिलखसूस वो लोग जो फितरत की ज़ाहरी रानाइयों पर फरेफ्ता हैं और ऐशो इशरत की ज़िंदगी को ही खुशनसीबी की अलामत समझते हैं, वो मादी और महसूस की जाने वाली चीज़ों से लगाव की बिना पर फ़लसफ़ियाना सोच विचार और दकीक अक़ली नज़रियात के मुतालिए की अहलियत नहीं रखते। ताहम इंसान हर हालत में दुनिया का जुज़ है और दुनिया के दूसरे अज्जा से और इन मुफस्सिल और आम निज़ामों से जो इस पर हुकूमत कर रहे हैं एक लहज़ा के लिए भी बेनियाज नहीं हो सकता और जब चाहे अपने ज़हन को दुनिया और इस पर हावी निज़ाम की तरफ मतवज्जो कर सकता है और पैदा करने वाले और पालने वाले यानी खुदा के वजूद को समझ सकता है। खुदावंद ताला अपने कलाम में फ़रमाता है, आसमानों और ज़मीन की पैदाइश ईमान वालों के लिए निशानियां हैं जो इनकी रहनुमाई तौहीद की जानिब करती हैं और तुम्हारी अपनी और जानवरों की पैदाइश में भी जिन्हें खुदा ज़मीन पर फैलाता रहता है यकीन रखने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो इन्हें खुदा की वहदानियत से रोशनास कराती हैं और दिन और रात में जो फ़र्क पैदा होता है जिसके नतीजे में वो कभी बराबर और कभी एक दूसरे से छोटे बड़े होते हैं और कभी ज़्यादा गर्म और कभी ज़्यादा सर्द होते हैं, इसमें और इस बारिश में जो खुदा आसमान की तरफ से नाजिल करता है और इसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है और इसी तरह हवाओं के रुख की तब्दीली में अक्लमंद लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जिनकी वजह से वो सच्चे दीन का एतराफ़ करते हैं। सूरह जासिया 3-5। तौज़ीह। कुरान मजीद की बहुत सी आयतें हैं जिनमें इंसान को आसमान, सूरज, चाँद, सितारों, ज़मीन, दरख्तों, पहाड़ों, समुंदरों, हैवानों, इंसानों की पैदाइश पर गौर करने की दावत दी गई है और इसी तरह हैरत अंगेज़ निज़ाम की जानिब तवज्जो दिलाई गई है।
جو ان سب چیزوں میں کار فرما ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ پیدائش کا کارخانہ اور وہ نظام جو دنیا کی گو نہ گو سرگرمیوں کی کو تخلیق اور ہستی کے مقاصد کی جانب بڑھا رہا ہے، بے حد حیران کن ہے۔ گندم کا دانہ یا بادام کی گٹھلی جو زمین سے اگتی ہے، ایک خوشہ دار پودا یا میوہ دار درخت بن جاتی ہے، اور اس وقت سے جب کہ وہ دانہ یا گٹھلی زمین کے پیٹ میں قرار پاتی ہے، پھر پھٹ جاتی ہے، اس کی سبز نوک باہر نکل آتی ہے اور سفید جڑ زمین کے دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اس کے منزل مقصود پر پہنچنے تک اتنی بڑی وسیع اور تنظیمیں کام کرتی ہیں کہ ان کی عظمت اور وسعت دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ستارے، چاند، سورج اور زمین سبھی اپنے محوری اور انتقالی حرکت اور پوشیدہ قوتوں کے ساتھ اور اسی طرح دانے یا گٹھلی میں رکھی گئی پر اسرار قوت، سال کے چاروں موسم، فضا کی کیفیت، بارش، ہوا، رات اور دن سبھی مل کر مثال کے طور پر گندم کے ایک پودے کی پیدائش کے سلسلے میں خدمات انجام دیتے ہیں، اور اس نئے مظہر کو جسے انہوں نے پرورش کے جھولے میں لٹا رکھا ہے، دائیوں اور آیاؤں کی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی جانب بڑھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی نشو و نما کی آخری منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے ایک نومولود بچے کی پیدائش، جو نباتات کے ایک نومولود یا کسی دوسرے مظہر کی پیدائش سے زیادہ پیچیدہ چیز ہے، تخلیق کے پیچیدہ اور منظم کارخانے کی کروڑوں بلکہ اربوں سال کی کارگزاری کا نتیجہ ہے۔ ایک انسان کی روزمرہ کی زندگی کا دور ان تعلقات کے علاوہ جو وہ اپنے وجود سے باہر کی کائنات سے رکھتا ہے، اس کے باوجود اس کے وجود کے حیرت انگیز اندرونی نظام سے ظہور پذیر ہوتا ہے، جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہے۔ دنیا کے سائنسدان اس کی ظاہری کیفیت پر توجہ مرکوز کر کے ہر روز اس کے اسرار سے ایک نیا پردہ اٹھاتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی معلومات ان حقائق کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے جو تاحال دریافت نہیں ہو سکی۔ لہٰذا اگر ایک شخص جو چیزیں رکھتا ہو جو ایک طبعی انسان کے وجود کے ڈھانچے کے لیے ضروری ہے تو وہ کامل ہوگا، لیکن اگر اس میں ان میں سے کسی ایک کی کمی ہو، مثلاً اگر اس کا ہاتھ یا پاؤں یا آنکھ نہ ہو، تو وہ اس حد سے ناقص ہوگا۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی بنا پر کمال کی صفت وہ چیز ہے جو ہستی کی ضرورت کو رفع کرے اور نقص کو دور کرے، مثلاً علم کی صفت جو جہالت کے اندھیرے کو دور کرتی ہے اور جو چیز معلوم ہو اسے لوگوں پر واضح کرتی ہے۔ اسی طرح قدرت کی صفت جو قدرت رکھنے والے شخص کے لیے اس کی خواہشات کا حصول ممکن بناتی ہے اور اسے ان پر مسلط کرتی ہے۔ چنانچہ زندگی اور احاطہ ایسی دیگر صفات کی بھی یہی صورت ہے۔ ہمارا وجدان قوت تمیز یہ کہتا ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا، یعنی وہ جو دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی ہستی کا سرچشمہ ہے، ہر ممکن کی ضرورت پوری کرتا ہے اور ہر نعمت اور کمال عنایت کرتا ہے، کمال کی تمام صفات رکھتا ہے، کیونکہ حقیقت پسندی کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو کوئی خود حاجت مند ہو وہ دوسروں کی حاجتیں رفع کر سکے۔ خدا بھی قرآن مجید میں کمال کی تمام صفات کے ساتھ اپنی ستائش کرتا ہے اور اپنا تعارف ایک ایسے ہستی کے طور پر کراتا ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ ارشاد ہوا ہے، صرف اور صرف وہی ہے جو مطلق طور پر مالک
اور بے نیاز ہے اور ہر حاجت مند کی حاجت رفع کرتا ہے۔ سورہ انعام آیت 133۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا ہے، اچھے اچھے ناموں اور صفات کا مالک وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہی ہے جو زندہ، دانا، بینا، سننے والا، طاقت والا، پیدا کرنے والا اور بے نیاز ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 8۔ لہٰذا خدا کو کمال کی صفات کا مالک اور اس کی مقدس ہستی کو ہر نقص اور عیب سے پاک سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر اس میں کوئی نقص ہوتا تو اس نقص کی بنا پر وہ ضرورت مند ہوتا اور لازم تھا کہ اس سے بھی بالاتر ایک خدا ہوتا جو اس کی ضرورت پوری کرتا۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سورہ یونس آیت 18۔ خدا کی قدرت اور اس کا علم۔ جب ایک عقل مند انسان اس وسیع دنیا کے ایک دوسرے سے پیوستہ اجزاء، اس کی حسب معمول حیرت انگیز گردش اور اس کے چپے چپے پر محیط ان عظیم نظاموں کا مشاہدہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مختلف مظاہر پورے نظم اور ترتیب کے ساتھ اپنے مخصوص ہدف اور مقصد کی جانب رواں دواں ہے، تو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا اور اس میں موجود ہر چیز کے وجود اور بقا کا سرچشمہ ایک ایسا وجود ہے جس سے فنا نہیں، اور جس نے اپنی لامحدود قدرت اور بے پایا علم کے ذریعے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہی اپنی مخلوق کے ہر فرد کی پرورش کر کے اپنی خاص عنایت کے ساتھ اس کی رہنمائی اس کے درجہ کمال کی جانب کرتا ہے۔ وہی ہے جس کی ہستی کو فنا نہیں، وہ ہر چیز کا مالک ہے اور اس پر قدرت رکھتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک اور فرما روا صرف خدا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جو اول، آخر، ظاہر اور باطن اور ہر طرف سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہی ہے جو سب چیزوں کو جانتا ہے۔ سورہ حدید آیت 2-3۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا ہے، کائنات پر حقیقی سلطنت فقط اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ مائدہ آیت 17۔ توضیح: جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں شخص موٹر کار خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، تو ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ موٹر کار خریدنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے، یعنی کافی روپیہ، وہ اس کے پاس ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص 20 سیر وزنی پتھر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر 20 سیر وزنی پتھر اٹھانے کی قوت موجود ہے۔ بہرحال کسی چیز کے متعلق قدرت اور قوت رکھنا اس چیز کے حصول کا لازمی ذریعہ ہے، چونکہ دنیا میں جس مظہر کے وارد ہونے کا امکان ہو، اس کی ضرورت خدا کے ذریعے ہی رفع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا چاہیے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور اس کی پاک ذات ہستی کا سرچشمہ ہے۔ ایک اور آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، کیا خدا اسے نہیں جانتا جسے اس نے خود پیدا کیا ہے؟ سورہ ملک آیت 14۔ لہٰذا جب ہر موجود اپنی پیدائش اور ہستی کے بارے میں خدا کی لامحدود ہستی کا محتاج ہے، تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کسی پردے کی موجودگی فرض کر لی جائے یا یہ سمجھا جائے کہ وہ خدا کی نگاہ سے اوجھل ہے۔
بلکہ ہر چیز اس پر آیا ہے اور وہ ہر چیز کے ظاہر و باطن پر مسلط ہے اور اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ عدل، خدا عادل ہے کیونکہ عدل کمال کی صفات میں سے ایک ہے، اور خداوند عالم کمال کی تمام صفات کا مالک ہے۔ علاوہ ازیں وہ خود اپنے کلام میں عدل کی توثیق کرتا ہے، ظلم و ستم کو برا گردانتا ہے، لوگوں کو عدل کا حکم دیتا ہے اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ کسی چیز کو برا کہے اور وہ بری صفت خود اس میں موجود ہو، یا وہ کسی چیز کو اچھا کہے اور وہ صفت خود اس میں موجود نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، خدا ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت 40۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، خدا کسی موجود پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ کہف آیت 49۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے، خدا یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں پر ظلم کرے۔ سورہ مومن آیت 31۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، جو نیکی تجھے پہنچتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو بدی تجھے پہنچتی ہے وہ خود تیری طرف سے ہے۔ سورہ نساء آیت 80۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے، وہ خدا جس نے جو چیز بنائی ہے اچھی بنائی ہے۔ سورہ سجدہ آیت 7۔ لہٰذا ہر چیز اپنی جگہ پر نہایت عمدہ بنائی گئی ہے۔ برائی، عیب یا نقص جو بعض چیزوں میں دیکھنے میں آتا ہے وہ مقابلے اور نسبت کی روح سے ہے۔ مثلاً سانپ اور بچھو کا وجود انسان کے مقابلے میں برا اور قابل نفرت ہے۔ اسی طرح اگر کانٹے کا مقابلہ پھول سے کیا جائے تو کانٹا کوئی خوبصورت چیز نہیں، لیکن اپنے اپنے مقام پر تمام چیزیں حیرت انگیز اور سرتاپا خوبصورت ہیں۔ بلا شبہ خدا نے انسان کے بعض اختیاری اعمال کو شریعت کے نقطۂ نظر سے برے کاموں میں شمار کیا ہے اور ان سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ اعمال مختلف قسم کے گناہ ہیں، مثلاً شرک، والدین کی نافرمانی، کسی شخص کو بے گناہ قتل کرنا، شراب نوشی، قمار بازی اور ان کے علاوہ ہر ایسا کام جس سے دین کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس قسم کے اعمال کو گناہ کہا جاتا ہے چونکہ یہ احکام دین کی خلاف ورزی اور مخالفت پر مبنی ہے، اس لیے برے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص ان کا ارتکاب اختیاری طور پر کرے تو ان کے لیے جواب دہ ہے اور سزا کا مستحق ہے۔ رحمت، ہم بعض اوقات کسی بے کس حاجت مند کو دیکھتے ہیں تو اپنی ہمت کے مطابق اس کی حاجت روائی کرتے ہیں، کسی کمزور شخص کو سہارا دیتے ہیں یا کسی نبینا شخص کا ہاتھ پکڑ کر اسے منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس قسم کے کاموں کو ہم مہربانی یا رحمت شمار کرتے ہیں اور انہیں اچھا سمجھتے ہیں۔ جو کام بے نیاز پروردگار انجام دیتا ہے وہ رحمت کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ سبھی کو اپنی نعمتوں سے بہرہور کرتا ہے اور گو وہ خود کسی کا محتاج نہیں، لیکن مناسب حد تک موجودات کی حاجت برآری کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے کہ جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے مناسب حد تک تمہیں دیا۔ سورہ ابراہیم آیت 34۔ نیز فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہے۔ سورہ اعراف آیت 56۔ کمال کی دوسری صفات، قرآن مجید میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارا پروردگار ہر چیز کا مالک ہے، بے نیاز، مطلق اور اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ سورہ انعام آیت 134۔
توضیح دنیا میں جو خوبی اور خوبصورتی ہے اور کمال کی جس صفت کا بھی ہم تصور کرتے ہیں وہ ایک نعمت ہے جو خدا نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے اور اس کے ذریعے سے مخلوق کی ایک ضرورت پوری کی ہے۔ بلا شبہ اگر اس رب جلیل کو خود یہ کمال حاصل نہ ہوتا تو وہ اسے دوسروں کو بھی نہ بخش سکتا اور ضروریات کے معاملات میں بھی دوسروں کے ساتھ شریک ہوتا۔ پس خدا خود کمال کی تمام صفات کا مالک ہے اور بغیر اس کے کہ دوسرے سے کوئی کمال حاصل کرے یا دستے سوال دراز کرے، وہ بذات خود کمال کی تمام صفات مثلاً زندگی، علم اور قدرت وغیرہ سے متصف ہو ہے اور اس میں کسی ناقص صفت کے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں کہ جس سے احتیاج کا پہلو نکلتا ہو، مثلاً کمزوری، نادانی، موت، پریشانی وغیرہ۔